अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह की तौफीक से आज हम 20वां पारा शुरू कर रहे हैं और हमारा एक 10 पहले 19 पारे खत्म हो गए हैं। अब हमारा लास्ट 10 पारे शुरू हो रहे हैं 20वें पारे से। 20वें पारे में सूरह नमल के आखिरी 3 रुकू हैं और सूरह कसस मुकम्मिल है और सूरह अनकबूत के इब्तिदाई 4 रुकू हैं। अब हमने 19वें पारे की लास्ट आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था, देखते हैं। सूरह नमल जो है हमारी के लास्ट जो पारे में लास्ट आयत थी, इसमें अल्लाह ताला ने कहा था, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। तो कह दे कि तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है और इसके बरगजीदा बंदों पर सलाम है। क्या अल्लाह ताला बेहतर है या वो जिन्हें ये लोग शरीक ठहरा रहे हैं? तो यहाँ पे अल्लाह ताला यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला बेहतर है या वो जिन्हें ये लोग शरीक ठहरा रहे हैं। तब आगे की आयत में इसका कंटिन्यूएशन है। हम जो पारा शुरू कर रहे हैं, मैं तिलावत करती हूँ पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون। भला बताओ तो कि आसमानों को और जमीन को किसने पैदा किया, किसने आसमान से बारिश बरसाई, फिर इससे हरे भरे बारौनक बागात उगा दिए। इन बागों की दरख्तों को तुम हरगिज न उगा सकते। क्या अल्लाह के साथ और कोई माबूद भी है? बल्कि ये लोग हट जाते हैं सीधी राह से। क्या वो जिसने जमीन को करारगाह बनाया और इसके दरमियान नहरें जारी कर दी और उसके लिए पहाड़ बनाए और वो और 2 समंदरों के दरमियान रोक बना दी? क्या अल्लाह के साथ और कोई माबूद भी है? तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अल्लाह ताला शुरू करे अम्मन। अब देखेंगे कि अब नेक्स्ट फ्यू आयात में अम्मन से ही शुरू हो रहा। अम्मन खलक़स समावात, अम्मन जालल अर्द, 5 दफा आएगा ये अम्मन। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हमारी इसके क्या मतलब है? भला बताओ तो, या क्या भला बताओ तो क्या वो शरीक जो तुम बना रहे हो वो ये कर सकते हैं? कि तो अल्लाह ताला हमारी सोच को ये उभार रहे, एक नए तरीके से अपनी कुदरत की निशानियां दिखाकर हमारा जो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारी सोच को उभार के पूछ रहे क्वेश्चन कि गौर करो, बताओ। एक खास फ्लेवर है ये मक्की सूरत कि अम्मन, क्या वो जो 5 दफा आया। तो अल्लाह ताला ने पिछली आयतें से बताया था कि अल्लाह ताला की अपनी सिफात अब यहाँ बता के मखलूक़ात में अल्लाह ताला के अपने तसर्रुफात और मुशरिकीन को तौहीद की दावत और शिर्क की तरदीद कर रहे हैं। कि इसमें बताया कि अल्लाह ताला की तारीफ बयान फरमाई, फिर जिन बंदों को अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमा लिया अपनी रजामंदी के कामों के लिए और अपने दीन की दावत और तबलीग के लिए चुन लिया, उनके बारे में फरमाया लास्ट आयत में कि इन पर सलाम हो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि बताओ, भला बताओ तो सही कि अल्लाह की ज़ात अक़दस बेहतर है या वो चीज़ें बेहतर हैं जिन्हें मुशरिकीन अल्लाह ताला के शरीक बनाते हैं। इन चीज़ों को कुछ भी कुदरत नहीं जो लोग शरीक बना रहे हैं, और अल्लाह ताला की बड़ी कुदरत है, इसकी कुदरत के मुज़ाहिरे नज़रों के सामने हैं और मुशरिकीन भी जानते हैं कि जो भी वजूद में है अल्लाह ताला की मशीयत और इरादा से है, और अल्लाह ताला के अलावा किसी भी चीज़ को किसी ने कुछ भी वजूद नहीं बख्शा। फिर अल्लाह ताला के साथ किसको शरीक ठहराना, किसी को भी शरीक ठहराना हिमाकत नहीं तो क्या है?
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چند مظاہرے اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی وہی کہہ رہے ہیں امن، کیا وہ ذات جو ان تمام چیزوں کا فاعل ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح ہے جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں. یعنی ان سب حقیقتوں کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہستی ہے جو عبادت کے لائق؟ جب اللہ ہی تعالیٰ سب کو تخلیق کر رہا ہے تو وہ عبادت کا بھی وہی لائق ہے، اور وہ تخلیق نہیں کر رہے ہیں تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ہے جو ان میں سے کوئی چیز کو پیدا کی؟ یعنی کوئی ایسا نہیں جس نے کچھ بنایا ہو تو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اسی قدرت کے مظاہرے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا آسمانوں کو، زمین کو کس نے پیدا کیا، بارش کس نے برسائی، پودے کس نے اگائے، نہریں کس نے جاری کی. کچھ جانتے ہی نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں، بل اکثرہم لا یعلمون. پھر کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ کتنی پیاری ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو. تو جب کوئی مصیبت آتی ہے، جو کہ تکلیف آتی ہے، تو اس وقت جو مشرکین بھی ہیں، جو ایتھسٹ بھی ہیں، کوئی بھی ہے، وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے، اللہ ہی کو پکارتا ہے جب ان کی موت ان کے نزدیک نظر آنے لگتی ہے، جو کہ تکلیف بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ ہی ہے جو ان کی پکار کو سنتا ہے، جو بےکس کی آواز کو سنتا ہے، نہ جو شریک یہ لوگ بناتے ہیں. اس وقت اپنے شریکوں کو نہیں بلاتے وہ لوگ. کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے. اور کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے روزیاں دے رہا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ لیکن یہاں پر بھی امن یہدیکم امن یبدؤ، سارے امن یجیب المضطر کیا ہے؟ تو اللہ یہ پورا سوچ کو اپنی ابھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا یہ اسٹائل یہاں پہ یوز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے بارش کے بابرکت پانی کو نازل کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو چشمے بنا کر دریا جاری کر دیتا ہے. پھر سورج کی روشنی بھی دیکھی، پھر بارش، پھر ہوائیں، پھر ہواؤں سے جو ہے پالینیشن ہوتا ہے سارے درختوں کا، اس کی وجہ سے پھر ساری نئی کوپلیں نکلتی ہیں، تب جا کر نباتات اگتی ہیں، اور سے مختلف قسم کی فصلیں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، رنگا رنگ پھول پیدا ہوتے ہیں. اور وہ خالق کی طرح جو ہے رازق بھی ہے، وہ ہر مخلوق کی غذا بھی دیتا ہے، ان کے رہن سہن کا بھی انتظام کرتا ہے، ہر نیڈ کی ٹیک کیئر کرتا ہے. الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس نے یہ کام کیا ہو؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے جس کی عبادت کی جائے؟ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری سوچ کو باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اگر سورج نہ ہو، خالی بارش ہو، اگر خالی بارش ہو، بارش نہ ہو، سورج ہو، اگر وہاں پہ پولینیشن نہ ہو، تو کس طرح سے یہ ساری چیزیں اگیں گی؟ یہ کس طرح سے اگے گی؟ اور یہ چلتی آ رہی جب سے دنیا بنی ہے، یہ گھاس اگ رہی ہے، یہ پودے اگ رہے ہیں، یہ سارے جانور جو کھانا کھا رہے ہیں، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اتنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، کون دے رہا ہے یہ رزق؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے. کیا وہ جو مخلوق کو اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجیے اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ. تو اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کرے گا، کوئی ہو تم سچے تو دلیل لاؤ. کہہ دیجیے کہ آسمانوں والوں میں سے، زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا. انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ فرما دیجیے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے، اس میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا. اس میں کیا تھا؟ منکرین تو قیامت کی تردید کرتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ بتا دیجیے کہ قیامت کب آئے گی. یہ بات کہنے سے ان لوگوں کا مقصود کیا تھا؟ کہ قیامت کی نفی کرنا چاہتے تھے. ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان و زمین میں جو بھی مخلوق ہے، ان میں سے کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. غیب کا علم کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم. اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کو جواب دیا تھا کہ مجھے جو ہے قیامت کا وقت کا نہیں بتایا گیا، لہٰذا میں اپنے پاس سے نہیں بتا سکتا، لیکن مجھے اور تمہیں اس وقت کا معلوم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا تھا کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ کو بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو علم و غیب کیا ہے؟ غیب کیا ہے؟ جو ہم کو معلوم نہیں، جو ہمارے حواس خمسہ یعنی ہمارے آنکھیں، کان، جو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، یہ ہم کو نہیں، اس سے ہم غیب کو نہیں پہچان سکتے۔ عقل سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے، دل میں بات نہیں آتی، وہ باتیں صرف انبیاء کے ذریعے ہم کو حاصل ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل جنت ہے، دوزخ ہے، برزخ ہے۔ تو غیب پر ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ غیب پر ایمان پر لانا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہے غیب کا علم دے سکتا ہے، اور انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی علم غیب دیا جتنا ان کے علم نبوت کو چاہیے تھا۔ تو غیب پورے کا پورا کسی کو نہیں دیا گیا، پورے کا پورا علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، وہ سب کچھ شہادت ہی شہادت ہے۔ غیب ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ کسی کو عالم الغیب سمجھنا ایک شرک ہے۔ اور غیب کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ کے سوا آسمان و زمین میں کوئی نہیں جانتا۔ رسولوں کو، نبیوں کو بھی اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ وہی سے بتاتے ہیں۔ علم اللہ یعنی اللہ عز و جل کی سوا کوئی سے نہیں جانتا، یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا آیت نمبر 34 میں کہ اللہ ہی کو، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ 5 چیزیں بتائیں نا کہ جو بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، وہی مینا برساتا ہے، وہی رحموں کی چیزوں کو جانتا ہے، یعنی پیٹ کے اندر جو چیز ہے جو پیدا ہو رہی ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں سے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی خوب جاننے والا اور بڑا خبردار ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب و شہادت ہے۔ بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ کافروں نے کہا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا پھر ہم نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ داداؤں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ان کا یہی اعتراض رہتا کہ ہم واپس زندہ ہوں گے، ہمارے باپ دادا نے تو یہی نہیں کہا تھا، یہ تو سارے اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، اساطیر الاولین۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں ان کے یہ جو سوالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جوابات بھی بتا رہے ہیں کہ جب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واپس زندہ ہوں گے، ہمارے باپ دادا تو نہیں نکالیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو کس طرح سے جو انہوں نے جھٹلایا، ان کا کیا حشر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ان کے اوپر عذاب نازل کیے کہ چل پھر کو تو دیکھو ان گناہ گاروں کو کیا انجام ہوا۔ پھر آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، ان کے داؤں گھا سے تنگ دل نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ اب نیکسٹ ان کا کیا سوال ہوتا تھا، کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا، اور اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی۔ دیکھیں کتنا یہاں پہ بھی ایک تو اتنا خطرناک یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ذرا چل پھر کر تو دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر یہاں پہ بتا رہے کہ تم سے بہت ہی قریب ہو گئی۔ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ناشکری سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ ہم نعمتوں گن بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزاروں میں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے ہم کو پیدا کیا، ہم کو کچھ نہیں پتا تھا، اپنے ماؤں کے پیٹ سے ہم کو کیسے نکالا، پھر ہم نے کس طرح سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، پھر ہم بالکل ہی لا علم اور جاہل تھے۔ ہم ایک ایک لفظ اپنی ماؤں سے سیکھے، اپنے آزو بازو لوگوں سے سیکھے، پھر باتیں سن سن کر کچھ جاننے لگے، پھر پڑھنے لکھنے کے ہم قابل ہوئے، ایسی سوچنے والا دل دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر جو سنا دیکھا اس کو پڑھا، اس کو غور و فکر کرنے لگے، تجزیے کرنے لگے، پھر اچھے برے کا فرق ہم کو محسوس ہونے لگا۔ سب کو ہم کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ اگر نہ دیتا تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی پسند میں لگا کے کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی پسند میں لگا کے، آنکھ سے ایسی چیز نہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، کان سے وہ نہ جو سنیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، وہ خیالات دل میں نہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ وسوسے آئے تو انہیں جھٹک دیں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے سب وسوسوں سے، گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ وسوسے، یہ بوجھ ہمارے دل پہ بوجھ نہ بن جائیں، دل کی سختی کا باعث نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہمارا دل ہے، وہ جدھر چاہے اس کو موڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا کہ بے شک کان، آنکھیں اور دل سب سے سوال کیا جائے گا۔ اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا اس سے یہ اندھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں ان کو نہیں یوز کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آخرت میں آنکھوں سے اور دل سے سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب یہ ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کیا میں نے تمہارے جسم کو تمہارے لیے درست نہیں کیا تھا, کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بنائے جو آپ کی شکر گزاروں میں سے ہوں, جو ان میں سے نہ بنائے جو نا شکری ہوں. ربی آئینی اللہ ذکری کا شکر کا حسن عبادی کا آمین. اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں. آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو. یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامعین اکثر چیزوں کو بیان کر رہا ہے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں, اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے. تو کس طرح سے یہ چیزوں کا اختلاف کر رہا ہے, یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب جو تھے نا, یہودی اور نصارہ جو تھے, وہ مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے. ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے. یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے تھے اور عیسائی ان کی شان میں غلو کرتے تھے, یعنی کہ ان کو بہت ہی آگے بڑھا دیا تھا, یعنی کہ اتنا بڑھا دیا تھا کہ اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. قرآن کریم نے ان کے حوالے سے ایسی باتیں بیان فرما دی جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اب تک کے. دیکھیے 19 پارے پہ ہم کر چکے ہیں کہ جن سے حق واضح ہو جاتا ہے اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لے تو ان کے عقائدی اختلافات ختم ہو جائے اور ان کا تفرق و انتشار کم ہو سکتا ہے. لیکن وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے, نہ سننا چاہتے, اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں. تو نہ پڑھنا چاہتے نہ سننا چاہتے, تو کیسے ان کے اوپر یہ قرآن اثر کرے گا, کیسے ان کو پتہ چلے گا حقیقت کا, کیسے ان کے اختلافات دور ہوں گے, اور کیسے وہ اللہ کے تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اگر وہ ایمان لائیں, اگر وہ اس کو پڑھیں اور اس کو دیکھیں, اس کو سمجھیں, تو یقیناً یہ جو قرآن ہے وہ کیا ہے, ہدایت اور رحمت ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنا, آمین. آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا, وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے. بس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے, یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہے. انکا حق المبین فتوکل اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ غم نہ کریں, دل تنگ نہ کریں, اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں, نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کو وہ پیٹ پھیرے روگرداں جا رہے ہوں, اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں. آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں, پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں. جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا, ہم زمین میں سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ 3 چیزیں بتا رہے ہیں, نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں, نہ بہروں کو, اور نہ اندھوں کو. یہ لٹرلی مردے, بہرے اور اندھے نہیں ہیں, یہ دل کے مردے, دل کے بہرے اور دل کے اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا نا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے, آپ کا کام کیا ہے, صرف پیغام پہنچانا ہے. اگر یہ نہیں مان رہے تو ان کا پرابلم ہے کہ ان میں یہ ایبلٹی ہی نہیں ہے کہ حق کو مانے. 3 ایگزامپلز اللہ تعالیٰ نے دیے جو حق کو ایکسیپٹ نہیں کرنے کی صلاحیت کو, حق کو جو ایکسیپٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک تو دل کے اندھے اور بہرے اور مردہ. تو مردوں کی طرح, یعنی جب ایک مردہ ہوتا ہے تو اس کے آنکھ اور کان ہوتے ہیں, جب وہ زندہ تھا تو اس کے آنکھ کان سنتے تھے, جب وہ مردہ ہو جاتا ہے آنکھ کان ہونے کے باوجود اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا, تو ان کے اندر بات داخل ہی نہیں ہوتی. ایک مردے کی طرح ہے, ان کے دل مردہ ہے, صرف زندہ ہے ہی سن سکتا ہے. پھر بہرے ہیں, دل کے بہرے ہیں, لٹرلی بہرے نہیں ہیں, دل کے بہرے ہیں. یعنی بہرا ایک جیسا نہیں ہوتا. اگر انسان ایک ڈیف بھی ہو, اگر بہرا بھی ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا آج کل کے زمانے میں سائن لینگویج ہوتی ہے. آنکھوں سے تو سائن لینگویج دیکھ کے پہچان جاتا ہے, سائن لینگویج دیکھو پہچان جاتا ہے, آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے. تو آنکھیں تو ہوتی ہے نا, مگر جو پیٹ پھیر کے آنکھوں کو بھی اپنے پیٹ پھیر کے اور آنکھوں کو ہٹا لے, ایک بہرا بھی, اور سائن لینگویج کو بھی نہ دیکھے, تو پھر وہ کیسے اس کو کچھ بات سمجھ میں آئے گی, کہاں سے اس کو ہدایت ملے گی. اور اگر اندھا بھی ہے اور ہدایت چاہے تو دل اس کا کھلا رہے, یا کان اس کے اگر کھلے رہیں, ایون تو اندھا ہے, کتنا ان کی پاور آف ہیئرنگ انکریز ہو جاتی ہے اندھوں کی, کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے وہ سن تو سکتا ہے, لیکن اگر اپنے کان بھی اپنی بند کر لے, اندھا بھی ہے, تو پھر کیسے ان کے پاس ہدایت کی آواز پہنچے گی, کیسے ان کو وہ پروسیس کریں گے. تو سنتا وہی ہے جو اصلاح اس کی ہوتی ہے, جو بات کو ماننا جانتا ہو, جو ماننا چاہتا ہو. فرق یہ ہے کہ ہدایت کے اگر وہ طالب ہوں گے آپ کی باتوں کو وہ غور سے سنیں گے, ان کے دل زندہ ہوں گے, اور دل کے کانوں سے سنیں گے اور دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے, تو اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہوں گے, مان لائیں گے. ادروائز ان کا تو ضمیر ماننا چاہتے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو دوں گا جو اس کے اندر طلب ہوگی, جس کے اندر تڑپ ہوگی, جو اللہ کی طرف آئیں گے, اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دے گا, ورنہ ہدایت نہیں ملے گی. اور ہدایت بھی صرف دعا ہی سے ملتی ہے.
اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور ہمیشہ ہم کو صراط مستقیم پر رکھ، آمین۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، قیامت کے نزدیک ایک جانور اللہ تعالیٰ نکالیں گے جو بات کرے گا۔ تو اس کو دعوت الارض، زمین سے برآمد ہونے والا چوپایا، اس کا جو ہے یہ نکلے گا، یہ ایک علامت ہے قیامت، ایک قیامت کی علامت میں سے ہے، اور حدیث میں اس کے کافی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قیامت نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ، ان میں سے کیا ہے، ایک دھواں، دجال، دعوت الارض یعنی یہ جانور، اور پچھم سے سورج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور زمین میں 3 جگہ لوگوں کا دھنس جانا، ایک مشرق میں، مغرب میں، اور تیسرا عرب میں، اور ان سب کے آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کی محشر کی طرف گھیر کر پہنچائے گی۔ تو 3 دفعہ یہ اس کے حدیث کی مفہوم سے یہ ثابت ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دابتہ یعنی جانور کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دابتہ یعنی یہ جانور 3 مرتبہ ظاہر ہوگا۔ پہلی بار دیہات میں ظاہر ہوگا اور مکہ مکرمہ اس کا تذکرہ، اس میں مکہ مکرمہ میں اس کا تذکرہ بالکل نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد وہ عرصہ دراز تک ظاہر نہیں ہوگا، اور پھر وہ دوبارہ نکلے گا اور اس کا تذکرہ دیہات میں بھی ہوگا اور مکہ مکرمہ میں بھی ہوگا، اور تیسری بار نکلنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک دن یہ مسجد حرام میں، جو حرمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی مسجد ہے اور سب سے محترم ہے، لوگ موجود ہوں گے کہ اچانک یہ جانور ظاہر ہوگا، اور جو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آواز نکالتا ہوا اور سر سے مٹی جھاڑتا ہوا ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دابہ یعنی کہ جانور نکلے گا، اس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، وہ مومن کے چہروں کو روشن کر دے گا اور کافروں کی ناک پر مہر لگا دے گا، جس سے دیکھنے والے یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کافر ہیں۔ تو اینڈ میں یہ ہوگا کہ ہر کافر کے ناک کے اوپر ایک نشان ہوگا اور اس سے وہ پہچان جائیں گے کہ یہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر فتنے سے بچا کے رکھ، آمین۔ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی گروہوں کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے، یا پھر آخرت کے حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے، جب کہ سب آپ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا۔ دیکھیے علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، یو کین ناٹ سے کہ ہاں نہیں نہیں نہیں، آپ کو جب علم نہیں ہے تو آپ کہہ لیں واللہ عالم، اللہ کو زیادہ پتا ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ نہ کہے کہ نہیں نہیں نہیں۔ جب تک کہ آپ کو پورا علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا تم نے میری آیتوں کا باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ، تو ہم کو بھی کیا اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم بغیر علم کے کسی کو نہ بولیں کوئی غلط بات، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا سوال کریں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تو ایک ہم رمضان کا مہینہ ہے، اپنے ایک ڈائری بنائے، اپنا محاسبہ لکھے کہ ہم نے کیا 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 اور کیا نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے کتنے احکامات مان رہے ہیں، کیا احکامات نہیں مان رہے ہیں، ہم کتنے چھوٹے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے احکامات جو آپ نے بولے ہیں ان کو کرنے کی، جو نہیں بولے ہیں ان کو نہیں کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہم کو سمیعا و اطعنا کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ بس سبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اور ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام حاصل کر لیں، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا، یقیناً اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں جو ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے رات کو ہم نے دکھلانے والا، رات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے رات کو اس کے لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام حاصل کریں، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی اور نشانیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کہ دن اور رات کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے رات کو بنایا ہے اور کس طرح سے دن کو بنایا ہے، اور کس طرح سے اگر پوری کی پوری رات ہو جائے اور ہم سوتے ہی رہ جائیں اور دن کیا دن رہے اور رات کو نیند نہ ہو تو ہمارا کیا حال ہو جائے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم کو نعمت سمجھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
जिस दिन सूर फूका जाएगा तो सब के सब आसमानों वाले और जमीन वाले घबरा उठेंगे, मगर जिसे अल्लाह ताला चाहे और सारे के सारे आजिज़ उपस्थ होकर इसके सामने हाजिर होंगे। यहाँ पे मैदान हशर का फिर से आ रहा है। आप पहाड़ों को देखकर अपनी जगह जमे हुए ख्याल करते हैं, लेकिन वो भी बादल की तरह उड़ते फिरेंगे। और ये है सनत अल्लाह की, जिसने हर चीज को मजबूत बनाया है। जो कुछ तुम करते हो उससे वो बाखबर है। और जो लोग नेक अमल लाएंगे इन्हें इससे बेहतर बदला मिलेगा, और वो इस दिन घबराहट से बेखौफ होंगे। अल्लाह ताला जालना मिनहुम, अल्लाह ताला हमको उन लोगों में से बनाए जो घबराहट से बेखौफ हों। आमीन। और कौन लोग होंगे? जो लोग नेक अमल लाएंगे। मन जा बिल हसना, बिल हसना क्या है? हसना के मीनिंग क्या है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हसना मुख्तलिफ मुसर्रिफीन का है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो हम कलमा पढ़ते हैं सिर्फ जबान से नहीं, जबान से भी और उसको अपने अमाल से भी, अपने दिल से भी मानना, और समीअना व ताना कि अल्लाह ताला एक है, उसके अलावा और कोई माबूद नहीं है, उसी के हम अब्द हैं, उसी की हम इबादत करते हैं, उसी के हम बंदे हैं। उसने जो बोला है उसको हमको सुनना है, उसने जो कानून दिया है उसको हम सुनना है। हम यहाँ एक कंट्री में रहते हैं, जब कंट्री का जहाँ पे प्रेसिडेंट है जो ये रूल्स बनाते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। हम उस खुदा को क्यों नहीं फॉलो करते जिसने हमको बनाया है? जब हम कह रहे हैं, इकरार कर रहे हैं कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह, तो हम उसको क्यों नहीं सुनते? अल्लाह ताला हमको उन लोगों में से बनाए, वो होंगे हसना वाले। अखलास नंबर 2 फतादा ने बयान किया, हसना से मुराद अखलास है, यानी हर काम जो हम करें उसमें खुलूस हो, उसमें अखलास हो, उसमें अल्लाह ताला को राजी करने का एलिमेंट हो। कोई जो भी हम अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं उसकी इताअत करें। हसना का एक और मीनिंग आता है कि ईमान, पूरे पांचों चीजों पे ईमान और अमल साले करें। जन्नत का लाजवाल नेमत है, उसके लिए नेक काम करें। दोजख से बचने के लिए उन कामों से बचें जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया है। और नेकी की इवज़ अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं 10 गुना या उससे भी ज्यादा दूंगा। अल्लाह ताला का एहसान है नेकी और खुलूस, और अगर निगहदाश्त भी की जाए इन नेकियों की तो अल्लाह ताला ने कहा है कि 700 गुना से भी ज्यादा मैं दूंगा। अल्लाह ताला हमको हसना करने वालों में से बनाए, ताकि हम उस दिन, उस हशर वाले दिन, उस हसरत वाले दिन हर घबराहट से बेखौफ हो। आमीन। और जो बुराई लेकर आएंगे वो औंधे मुंह, जो बुराई लेकर आएंगे वो औंधे मुंह आग में झोंक दिए जाएंगे। सिर्फ वही बदला दिए जाओगे जो तुम करते हो। अल्लाह ला तजल्ला मिन्हुम। बस तो बस यही हुक्म, बस मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है, मैं इस शहर के परवरदिगार की इबादत करता रहूं, जिसने उसे हुर्मत वाला बनाया और जिसकी मिल्कियत हर चीज है। और मुझे ये भी फरमाया गया कि मैं फरमाबरदारों में हो जाऊं और मैं कुरान की तिलावत करता रहूं। देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम दे रहे हैं, लेकिन हम सब के लिए भी है कि इस शहर के परवरदिगार की इबादत करता रहूं, जिसने इसे हुर्मत वाला बनाया, यानी मक्का, और जिसकी मिल्कियत हर चीज है। और मुझे ये भी फरमाया कि मैं फरमाबरदारों में से हो जाऊं, और मैं समझना व ताना, और मैं कुरान की तिलावत करता रहूं। देखिए कुरान की तिलावत करता रहूं। जो राह रास्त पर आ जाए वो अपने नफा के लिए राह रास्त पर आएगा, जो बहक जाए तो कह दीजिए मैं तो सिर्फ होशियार करने वालों में से हूँ। कि कुरान कुरान की तिलावत से, देखिए बाज़ाहिर यहाँ पर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मगर मुखातिब हम तमाम मुसलमान हैं। तिलावत क्या है? तालीम, कुरान हलक से लेकर दिल तक उतरना कुरान का। कुरान इसका इसको हमको रोज का मामूल बना लेना चाहिए। इससे अल्लाह से ताल्लुक नसीब होता है, इससे हक और बातिल का फर्क पता चलता है, सब्र और इस्तिकामत हमको नसीब होती है। किताब अल्लाह अल्लाह की रस्सी है, इससे हमारा किरदार, हमारा इखलाक, हमारा अमल में तब्दीली आती है, फर्क आता है। बाइस आखिरत इसका जो है, आखिरत में इसका अजर मिलेगा, इसकी एक हर्फ से 10 नेकी मिलेगी। इस पे गौर व फिक्र करने वाले से उलुल अलबाब में से हम समझे जाएंगे, और दूसरे लोगों से इससे फैज़याब होते हैं, और हमारी खुद अपनी इस्लाह होती है। तो कुरान की अहमियत के लिहाज से ये है कि अल्लाह का फजल, उसकी रहमत है, और उसने ये रहनुमाई की कि इस पर लोगों को खुशी मनानी चाहिए। हमको इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक मुसलमान घर में पैदा हुए हैं। यहाँ पर हम शुरू से जब से आंख खोली है हमने कुरान को देखा है, कुरान को पढ़ा है, कुरान को सुनते हुए, लोगों को पढ़ते हुए सुना है। इस पर हमको शुक्राना करना चाहिए। ये दिलों के अमराज की शिफा भी है, और इन सब चीज़ों से बेहतर है जो हम दुनिया में जमा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और उसकी तालीम में मसरूफ होते हैं, तो इन पर सकीनत नाजिल होती है और रहमत इन्हें ढांप लेती है, और फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं, और अल्लाह इनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करते हैं। अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। आमीन। यानी इकट्ठे मिलकर बैठकर पढ़ने का ये सवाब, हम सब जो ये जमा हुए, इवन जूम पर है हम लोग, फिर भी हम लोग इकट्ठे मिलकर बैठे हैं। हम तो पूरे कॉन्टिनेंट्स में से सब आए हुए हैं,
تو اس وقت آپ پر بھی انشاءاللہ تسکین نازل ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم سب کا ذکر بھی اپنے فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کریں گے، کیونکہ یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عنایت ہے. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے اور رحمت ہے، اس پر ہم کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آمین. اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں. وقل الحمدللہ، دیکھیں اینڈ ہو رہا ہے قل الحمدللہ پہ. تمام تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے. بے شک وہ قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خوب خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے. بے شک. الحمدللہ رب العالمین. ہمارا سورہ نمل ختم ہوا، اب ہم سورہ قصص شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت میں تلاوت کر دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. طاسین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. سورہ قصص مکی صورت ہے، اس میں 88 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں. یہ ون آف دا 3 صورت ہے جو طاسین سے شروع ہوتی ہے. 2 جو ہے طاسین میم، ایک یہ سورہ قصص ہے اور ایک سورہ شعراء ہے، اور سورہ نمل جو ہے وہ طاسین سے شروع ہوتی ہے. قصص اس کا نام کیوں ہے؟ اس میں جو ہے نمبر 1، ایک تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑکی کے باپ کے پاس جاتے ہیں اور اپنی زندگی کی پوری کہانی سناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ پوری کہانی جو ہے قصہ ہے. اور پھر یہاں پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی ڈیٹیل میں قصہ بالکل ہی سیکوینس وائز بتایا گیا ہے، تو اس کا نام سورہ قصص رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سورہ کا نام آیت نمبر 25 میں یہ لفظ آیا ہے، اور اس میں سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کے رسول بنانے تک جتنے بھی قصص ہیں وہ تفصیل سے بتائے گئے ہیں. اور ایٹ لیسٹ ہر پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. تقریباً 70 دفعہ رسول حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے، مگر اس میں جتنی تفصیل اور ڈیٹیل میں ہے وہ کسی اور صورت میں نہیں ہے. تو کیا ہوا تھا کہ ہجرت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور جوفا کے درمیان میں تھے، تو جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت سفر ہجرت میں جب جوفا کے نزدیک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جب آپ کو آپ کا وطن یاد آ رہا تھا اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ صورت سنائی، اور جس کے اینڈ میں یہ بشارت دی گئی کہ آپ واپس یہاں آئیں گے، یعنی مکہ آئیں گے. تو حضرت موسیٰ کا یہ قصہ کیوں یہاں پر سنایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت مماثلت ہے. رسول کی زندگی اور تبلیغ موسیٰ علیہ السلام کی سخت حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتنے زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی، اور حضرت موسیٰ کا تو انتہائی مشکل حالات میں کلمہ حق بولنا اور اس میں جمے رہنا بہت بڑا امتحان تھا ان کے لیے، جو کہ جبکہ فرعون جو ہے خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اور حضرت موسیٰ انہی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور وہیں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد اسی کے گھر میں جو ہے، اس کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، وہیں پر پلے بڑے تھے. اور پھر وہاں پر جو ہے اسی زمانے میں بھی جو ہے ان کے ہاتھ سے جوانی میں کوئی قتل ہو گیا تھا، وہاں سے بھاگ گئے تھے. اب اس کے پاس واپس جا کر توحید کی دعوت دینا کتنا مشکل کام، اور پھر بنی اسرائیل پہ کتنے وہ ظلم کر رہا تھا. اور پھر بنی اسرائیل نے جب ان کو چھڑا کر حضرت موسیٰ لے آئے، موسیٰ علیہ السلام، تو پھر بنی اسرائیل نے کتنا تنگ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر حضرت موسیٰ کی کتنی صبر کی انتہا تھی. تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اتنی مشکلیں اٹھائیں، کس طرح سے انہوں نے اتنا صبر کیا، پھر ایٹ لاسٹ انہی کی فتح ہوئی اور جو فرعون تھا وہ غرق ہو گیا. تو اسی طرح آپ کی بھی فتح ہوگی اور آپ مکہ میں واپس پہنچ جائیں گے.
اب یہاں سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی حالات شروع ہو رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے زندگی کے 3 فیزز سے، نمبر 1 پیدائش سے نبوت تک، پھر نبوت کے بعد فرعون کے دربار میں، اور پھر فرعون کے رویے سے، فرعون کے ڈوبنے سے لے کے بنی اسرائیل کچھ کو لے کر جب وہ چل پڑے تھے نا وہاں جب تک کے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں. ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کرتا تھا. ایک تو سرکشی اس نے تیار کر رکھی تھی، سرکشی یعنی اتنا خود خدا بن بیٹھا تھا، اور وہاں کے لوگوں کو اس نے کاسٹ بنا دیے تھے سارے، کہ وہ لوگ جو تھے قبطی کہلاتے تھے، وہ ہائر اسٹیٹس کے لوگ تھے فرعونی، اور وہاں کے جو لوگ پھر اس کے بعد ایک فرقے کو کمزور، جو بنی اسرائیل کے تھے لوگ، جو کہ حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے 12، کہ ان لوگوں کو جو وہ لوگ گروہ ہوئے تھے، تو وہ لوگ جو ہے بنی اسرائیل کی ان کی لینیت چلی تھی، تو ان کو جو اس نے کیا کیا تھا، بالکل ہی ہے نا ایک چھوت کی طرح رکھ دیا تھا، کمزور بنا دیا تھا، انہی سے کام کرواتا تھا. پھر کیا ہوا کہ پھر اس نے کیا کیا، ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر دیا. اب یہاں پہ یہ کیا قصہ ہے کہ ذبح کرنے کا، کہ کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالکل ابتدائی حالات واقعات بیان کرتے ہوئے فرمانے کہ فرعون کو کسی نجومی نے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا. اسی لیے کیا کیا، فرعون نے بچوں کو قتل کا حکم دے دیا. اس نے ایک تدبیر کی کہ میں سارے لڑکوں کو قتل کر دوں گا، تو پھر وہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ہے نا وہ جو نجومی نے جو بتایا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوگا تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا. تو اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، سارے لڑکوں کو. پھر کیا ہوا، لیبر ورک میں ان کی شارٹیج ہو گئی کہ اب لڑکے ہی نہیں بچ رہے ہیں، زیادہ لڑکے ہی نہیں بچ رہے ہیں، سب کو قتل کر رہا تھا. اس نے کیا کیا ڈیسائیڈ کیا، ایوری ادر ڈے قتل کرے گا. اس طرح اس نے 90,000 بچوں کو قتل کیا. آگے پڑھتے ہیں. اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بے شک وہ شبہ وہ تھا، بے شک وہ شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے، پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں. اب اس نے یہ تدبیر کی کہ وہ قتل کرے گا لڑکوں کو. اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بھی اپنے آلریڈی پلانس ہیں. اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 پلان نمبر 1 کیا اللہ تعالیٰ نے، ابھی تو حضرت موسیٰ پیدا بھی نہیں ہوئے، پلان کیا کہ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں. کن پر؟ جو بنی اسرائیل تھے، جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہمیں انہیں پیشوا اور زمین کا وارث بنائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کا خیال رکھا. اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا پلان نمبر 1 تھا. آلریڈی اللہ تعالیٰ پلان کر رہے ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی. اب یہاں پر جو ہے کیا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغام کیا بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو اسے دودھ پلاتی رہنا، اور جب کوئی خطرہ محسوس ہو تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا. اور نمبر 1 دریا میں ڈال دینا، نمبر 2 ڈرنا مت، نمبر 3 نہ غم کرنا، اور پھر ہم اس بچے کو تمہارے پاس ضرور بضرور پہنچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ کہہ دیا، اور اسے ہم رسول بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ آپ کا بچہ آپ کی گود میں پلے گا، اور اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور یہ قتل نہیں ہوگا. تو پھر چنانچہ ان کی والدہ نے کیا کیا تھا، حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، اور صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، اور فرعون کے لوگوں نے اسے اٹھا کر فرعون کے پاس پہنچا دیا. اور فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے آمادہ کر لیا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا کر پالیں گے. تو اب دیکھیے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے. دیکھیں کتنی بڑی بات بتا دی. آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیے. اب کیا ہوا، پلان بی، اللہ تعالیٰ کا پلان بی، کہ اللہ تعالیٰ اب اس بچے کو یعنی حضرت موسیٰ کو جس کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنانے والے ہیں، اس کو کس کے گھر میں اللہ تعالیٰ پرورش کروائیں گے؟ فرعون کے گھر میں. یہ پلان بی تھا. اب جو ہے آخرکار فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا. کیا ہوا پھر، یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا. کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان ان کے لشکر تھے ہی خطا کار. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا پلان تھا کہ وہی بچہ جو ان کا دشمن ہوا، ان کے رنج و غم کا باعث بنا، وہی بچہ کو فرعون نے اپنے ہی گھر میں پالا. اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری، اپنا میوٹ کر لیں پلیز.
اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کرو, بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے, ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں. اور یہ لوگ شعوری نہ رکھتے تھے. اب یہاں پہ دیکھیے 4 خواتین کی ہے نا کا قصہ آ رہا ہے کہ ہر عورت کا یہاں پہ 4 ڈیفرنٹ لیول پہ ان کا اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا کس طرح سخت. ایک تو حضرت موسیٰ کی ماں کا دیکھیں آپ کس طرح سے امتحان چل رہے ہیں. اب دیکھیں حضرت آسیہ کا کہ وہ فرعون کی بیوی ہے اور اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں پالا. پھر ہم دیکھیں گے آگے کہ حضرت موسیٰ کی بہن کا ذکر آئے گا کہ اس نے کس طرح سے اپنے بھائی کا خیال رکھا. اور پھر اس کے بعد وہ جو لڑکی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وائف بنتی ہے. تو یہاں پہ 4 خواتین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو دھارس نہ دے دیتے, یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے والدہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا. تو اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا پلان نمبر سی تھا. وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے, لا یشعرون, وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ساری پلاننگ کر دی. اور کس لیے کی تھی کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. یہ پلان ڈی تھا, یہ دودھ ہی حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے سب پہ, تاکہ کیا ہو کہ پھر وہ ایٹ لاسٹ اپنی ماں کے پاس آ جائے. یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہو بھی وہ اس کے بچے کے خیر خواہ. بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور آزردہ خاطر نہ ہو, اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ان سے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, اکثرہم لا یعلمون. اللہ تعالیٰ ہم کو جاننے والوں میں سے, علم والوں سے بنا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا. حکمت کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کو علم, حکمت اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ دی, اور علم اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کا دیے. دیکھیے ان کو دنیاوی بھی, دنیا کا علم فرعون کے گھر میں رہ کر انہوں نے حاصل کیا, اور دینی علم انہوں نے کہاں سے حاصل کیا؟ اپنی ماں سے حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کے تھرو. اب کیا ہوا؟ ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا. نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے. اب یہاں پہ ایک قصہ شروع ہو رہا ہے قبطی کے قتل کا. تو کیا ہوا کہ ایک قبطی جو ہے, قبطی کون تھے؟ یہ اسرائیلیوں, یہ جو ہے فرعونیوں میں سے جو تھے, جو ہائی سٹیٹس کے لوگ تھے نا, ان کو قبطی کہلاتے تھے. تو ایک قبطی اور اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا. اب اسرائیلی کون تھا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کاسٹ میں سے تھا. تو ایک قبطی اور اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا. تو اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام, یعنی ان کا اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ساتھی تھا اسرائیلی, تو اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی. موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو قبطی کے ظلم سے بچانے کے لیے قبطی کو ایک مکہ مارا اور وہ تاپ نہ لے سکا اور مر گیا. دوسرے دن وہ کسی اور سے لڑ رہا تھا, یعنی وہی سیم اسرائیلی. تو اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی شریر لگتے ہو مجھے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کے لیے انہیں پکڑنا چاہا تو الٹا اس نے کہا کہ اے موسیٰ, کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اب جو ہے سارے لوگوں کو پتہ چل گیا اور سارے لوگ جو ہے حضرت موسیٰ کے پیچھے لگ گئے. اب یہ قصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے. یہاں 2 شخص کو لڑتے ہوئے پایا. ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے. اس کے قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی, جس سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے, یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے. پھر دیکھیے وہ غلطی سے مر گیا, وہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں مارا. پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ پہلا کام, پھر دعا کرنے لگے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا, تو مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. فوراً انہوں نے کیا کیا؟ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار, میں نے اپنے اوپر اپنے نفس پر ظلم کیا. اور فوراً انہوں نے کیا؟ فاغفر لی, مجھے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں فوراً بخش دیا؟ توبہ کی قبولیت کے لیے پتہ چلا ہے کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ, جیسے ہی غلطی کرو فوراً پلٹ جاؤ, فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کا ایکسپٹ کرو کہ میں نے غلطی کی ہے
فوراً اس کا احساس کرو کہ میں نے غلطی کی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاؤ، توبہ استغفار کرو اور اللہ سے وعدہ کرو کہ میں ہرگز کام نہیں کروں گا. انہوں نے دیکھیں وعدہ بھی کیا اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے کیا کیا؟ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور بخشش اور بہت مہربان کرنے والا ہے. کہنے لگے اے میرے رب جیسے تو نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہ بنوں گا. دیکھیے فوراً انہوں نے وعدہ کر دیا. صبح ہی صبح ڈرتی اندیشی کی حالت میں وہ خبریں لینے کے شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو صریح بے راہ ہے. پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے. دیکھیے الٹا انہی کے اوپر شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا اے موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں بس تو بہت جلد چلا جا مجھے اپنا خیر خواہ مان. اب یہ دیکھیے خیر خواہ کہاں سے آیا؟ یہ خیر خواہ اللہ کی طرف سے مدد آئی. اور جب انسان کی نسبت اچھی ہوتی ہے اللہ کسی انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کہیں نہ کہیں سے ضرور لے آتے ہیں. تو جب خبتیس خودسر ہو گیا اور اکڑ گیا بغاوت کی بلکہ بنی اسرائیل والا جو تھا بغاوت کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مدد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. تو دور دراز سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہا موسیٰ سردار کے لوگ آپ کو قتل کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہیں وہ آپ کو قتل نہ کر دیں اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں لہٰذا آپ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی طرف روانگی شروع ہوتی ہے. مدین کے پانی اب وہاں سے نکل گیا. جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. یہ سیکنڈ دعا ہے ان کی. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سیدھی راہ پہ چلا. آمین. مدین کے پانی پہ جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دی. پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ جب تک کہ یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں گے ہم پانی نہیں پلائیں گے اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں. بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا. پھر سائے کی طرف ہٹ آیا اور کہنے لگے اب انہوں نے پھر دعا کیا. تو انہوں نے اب کیا کیا دیکھیے. اب وہ آئے بیٹھے ہیں بہت ہی برے حال ہیں ایک ریفیوجی ہیں کہیں سے بھاگ کر آئے ہیں نہ گھر ہے نہ بار ہے. اب اور پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ کسی مظلوم کو دیکھا کہ عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں اور خوفزدہ ہیں تو انہوں نے فوراً جو ہے ان کی مدد کے لیے وہ پہنچ گئے. تو بکریوں کو پانی پلا کر پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی. دیکھیے فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کی. نیک کام کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اب جب پہنچے تھے وہ ریفیوجی تھے نہ پیٹ میں کھانا تھا نہ سر پہ چھت تھی کسی کی مدد کی ضرورت تھی تو فوراً پہنچ گئے. اپنی جسمانی طاقت دیکھیے ان کے پاس نہ پیسہ تھا نہ کچھ تھا. اپنی جسمانی طاقت انہوں نے یوز کی اور اپنے وقت کو یوز کیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے ہم کس طرح کسی کی ہیلپ کریں. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. انسان کے پاس دل تو ہے دینے والا. ہمارے پاس اپنا دل ہونا چاہیے مدد کا. ہم کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی صلاحیت یوز کر سکتے ہیں اپنی وقت یوز کر سکتے ہیں. اگر کوئی ہو مجبور کوئی کسی کو مجبور نہ بھی ہو مگر اس وقت مجبور ہو کسی کو اگر کسی کام کی ضرورت ہو تو فوراً اپنا کام چھوڑ کے اس کی مدد کے لیے چلے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق عطا فرما. آمین. اس سورہ میں بہت سارے سبق ہیں. تو اب کیا ہوا انہوں نے دعا کی. جب آ کر بیٹھے تو انہوں نے کیا دعا کی؟ بڑی پیاری دعا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پھر سائے کی طرف ہٹ آیا اور کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں میں اس کا فقیر ہوں میں اس کا محتاج ہوں. کتنی اچھی دعا ہے. تو بکریوں کو پانی پلا کر اللہ سے دعا کرتے. تو انہوں نے نیکی کا کام کیا اور الگ بیٹھ کر دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اگر ہم بھی جو دعا ہم کو ہماری قبول کروانی ہو کوئی نیک کام کریں پھر اس کے بعد دعا کریں. اسی لیے ہم جو قرآن پڑھتے دعا ہے نا پھر دعا کرتے ہیں تو دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد اگر ہم دعا کریں تو ہماری دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. تو سخاوت اور جنراسٹی بھی دل کا معاملہ ہے. اس کا تعلق سوچ سے ابھی جیسے میں نے بتایا اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے. وہ تو فقیر تھے اس وقت ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم بھی یہ دعا کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. ہمارے مسئلے ہم کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو ہم کوئی مسئلے ہم کو کیوں نہیں حل ہوتے. اس لیے کہ ہے نا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے سبق سیکھیں قرآن سے سبق حاصل کریں. اگر کوئی نیک کام کریں
کوئی اگر کرنا ہے کوئی نیک کام کرے اس کے بعد دعا کریں گے، گڑا سے اللہ سے دعا کریں کہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، آپ ہی اللہ تعالیٰ، آپ ہی جو غنی ہیں، آپ ہی مجھے عطا کریے، جو بھی عطا کریے میرے لیے خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، اور جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے، اللہم جعلنا منہم، آمین۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے، ہمارے سارے مسائل ہو جائے، پریشانیاں اور دکھ درد دور ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی پریشانی آئے فوراً دیکھیں کہ آس پاس دائیں بائیں کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، کسی کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں، فوراً جا کر اس کی مدد کر دیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے دعا کی، اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی ہے۔ دیکھیے فوراً انہوں نے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ان کی طرف ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو کہنے لگے اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ دیکھیے آدمی کا کیا اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی، مضبوط اور دیانت دار، اور عورتوں کے اللہ تعالیٰ نے کیا صفت بیان کی تھی، شرم و حیا۔ تو اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں، ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کی ہے، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کا منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ تب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا کیا نتیجہ نکلا، ان کو جو ہے 10 سال تک کے ان کو گھر بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے سبق حاصل کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ اب جو ہے آگے آیت نمبر رکوع نمبر 4 آیت نمبر 29 سے 42 تک حضرت موسیٰ پر ظہور نبوت، جو نبوت ہوئی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو کیا ہوا آپ نے پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے بیوی کو ہمراہ لے کر مصر واپس روانہ ہوئے، اور رات سردی تھی اور اندھیری تھی۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک جگہ آگ ہے تو بیوی کو بتا کر آگ لینے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آگ نہیں تھی بلکہ تجلی الہی تھی جس سے درخت چمک رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں کیونکہ آپ اس وقت طوا کی مقدس وادی میں ہے۔ پھر اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت معجزات بھی عطا فرمائے۔ حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیے، تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے اپنا معاون بنوانے کے لیے درخواست کی تھی۔ ہم پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان بات پختہ ہو گئی ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں، مجھ پر کوئی ذاتی نہ ہو، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کو گواہ اور کارساز ہے، اس پر لگاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو وہ کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک لو۔ پر جب وہ وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کی طرف میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار، اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے، یہ پہلا معجزہ تھا، تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گیا، مڑ کر رک بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ میں یہ دوسرا معجزہ، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی، معجزے بھی دیے، اور پھر کیا فرمایا، فرعون اس کی جماعت کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں، ان کی طرف بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب ان کو ڈر تھا، انہوں قتل کر کے آئے تھے، اب مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اپنے بھائی کے لیے بھی نبوت کی اور بھیجنے کے لیے۔
کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فوراً دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، بس سبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے یہ غالب رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو تسلی دے رہے ہیں، اپنے معجزوں کے ساتھ ان کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنے بھائی کے لیے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کو دے دیا۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے، کس کے پاس؟ فرعونیوں کے پاس، تو کہنے لگے یہ تو صرف کھڑا گھڑایا جادو ہے۔ یہ پہلے جو سارے لوگ جتنے مشرکین تھے وہ سب یہی کہتے تھے، یہ تو جادو ہے، یہ انسان بنا کر کیوں آیا ہے، رسول نبی فرشتہ کیوں نہیں ہے، قیامت کیوں نہیں آتی، ان کے پرانے یہی سوالات۔ تو فوراً انہوں نے کہا یہ تو گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں بھی کبھی یہ نہیں سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔ جب انہوں نے بولا حضرت موسیٰ نے کہ میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، تو اس کو بہت تکلیف ہوئی فرعون کو، کیونکہ فرعون تو اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھ گیا تھا اور سارے لوگ اس کو ہی خدا جاننے لگے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ نے بولا کہ میرا رب، تو اس کو بہت تکلیف ہوئی۔ فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان، یہ اس کا وزیر تھا حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر، تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں۔ یہ بڑی ہے نا سارکیسٹک وے میں نا، طنزیہ وے میں ہے نا، اس طرح اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک پر تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹا ہی نہ جائیں گے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا بر کر دیا۔ اب دیکھ لے کہ ان گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا آسان تو اس کو غرق کر دینا۔ بالآخر ہم نے اسے اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا بر کر دیا۔ اب دیکھ لے کہ ان گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی دو جملوں میں بات پوری ہوئی۔ اس کی اتنی شان و شوکت والا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، لوگوں سے خدا منواتا تھا، اتنی کیجولی اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو ختم کر دیا، اس کو پکڑ لیا، اس کے لشکر کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کے لیے کتنا آسان ہے، اللہ اکبر۔ اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے، کس کو؟ بنی اسرائیل کو، جس کو انہوں نے بالکل ہی چھوت کی طرح لوور کاسٹ کر کے ان سے کام کرواتے تھے۔ ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلایا، اور نہیں سوری، یہ بات ہو رہی امام بنا دی کس کو؟ یہ فرعونیوں کو اور ان کے لشکروں کو۔ کس چیز کا امام بنا دیا؟ ان کی فالوورز امام بنا دیا، جو رہ گئے تھے، جو زندہ رہ گئے تھے، اور لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں گے۔ تو دیکھیے جو برا کام کرتا ہے وہ برے کاموں کا امام بنا دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ان سب کا گناہ اس کے سر آتا ہے۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، نیک کاموں کے امام ہوتے ہیں، جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ ان کا صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں نیک کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کاموں کا امام بنائے، آمین۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیے تورات کا بھی کتنا ہر جگہ آتا ہے کہ رحمت اور ہدایت اور رحمت بن کر آئی تھی، تاکہ لوگ اسے یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا، اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن بھی ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنا۔ اور طور کے مغرب جانب جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکامی کی وہی پہنچائی تھی، نہ تو تم موجود تھا، نہ تو تم دیکھنے والوں میں سے تھا۔ یہاں پہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ کیا ہوا تھا کہ گزشتہ واقعات جتنا بھی بیان کیا گیا ہے وہ یہ بتا رہے کہ رسالت محمدی کا ثبوت ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں گزشتہ کیا ہوا تھا کہ مصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصر و مدین یا کوئی طور کے پاس موجود نہ تھے، کہ وہاں جب ظہور پذیر ہونے والے جتنے بھی واقعات ابھی تفصیل سے ہم نے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ماضی کے واقعات بتائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تاریخ کے اصل حقائق سے آگاہ کر دیں اور انہیں عقائد و اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر مشرکین مکہ پر کوئی عذاب آ جاتا تو وہ کہتے اے اللہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اگر تو رسول بھیج دیتا تو ہم بھی ایمان لے آتے اور یوں برباد نہ ہوتے۔ اب جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو تورات کی طرح لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں ملی، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ تورات کا بھی انکار کر چکے تھے۔ ہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں پتہ چلی ہیں۔
اور طور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم کہا کہ وہی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا، نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی، اور حضرت موسیٰ کے بعد کتنی سالوں کے بعد 3000 ایئر اپروکسیمیٹلی، جس پر لمبی مدتیں گزر گئیں، نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں. اور نہ تو طور کی طرف تھا جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اسی لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، کیا جب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے گناہوں کے باوجود پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نصیحت حاصل کرنے اور صراط مستقیم پہ چلے آئیں. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کی اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی، تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. دیکھیے یہ ہمیشہ یہ کہتے تھے اور آخرت میں بھی کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ رسول پہ رسول بھیجتا رہا. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، یعنی تورات. اچھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں. کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا. اب اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے ہیں. پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں. کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش کی. کیونکہ یہ ضد کرتے تھے، ان کے پاس سارا علم تھا، ساری موجود تھی ساری چیزیں، ان کو سب پتا تھا، پھر مگر کیا کرتے تھے وہ؟ یتبعون اہواہم، اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے تھے. اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہمارے لیے بھی بڑی آئی اوپننگ ہے. خواہش کی کیا ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم بھی اپنے خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ خواہش پرست کہلاتے ہیں یہ لوگ جو علم کے بغیر، دلیل کے بغیر، صرف دل کی، اپنی دل میں جو بات ہو، اپنی دل کی ماننے والی بات کو، نفس کی ماننے والی بات کو، نفس کے پیچھے چلنے والا دراصل اپنے خواہش نفس کو الہ بنائے ہوئے ہوتا ہے. ایک خفی طرح کا شرک ہے اور اس کی پوجا کرتا ہے، تو یہ خواہش پرست کہلاتا ہے. ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سے قرآن نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی باتوں کو بھی ہم کو لینا چاہیے، یعنی ہم کو حدیث کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ سورہ نور میں آیت نمبر 63، سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا وہ حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے. دیکھیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں اور اپنی خواہشات پہ چلیں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی بڑی وعید ہے کہ وہ لوگ ڈریں. لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا وہ حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے. تو ہماری رائے کو، اپنی لاجک کو، ہم کو اپنی عقل کو قرآن سنت سے آگے رکھنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. ہم کو اس بات سے، اس وحی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. آگے پڑھتے ہیں. اور ہم برابر پہ در پہ لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے. جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور جب اس کی آیتیں، اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اہل کتاب میں سے تھے، جو اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن آیا، تو اس پر بھی ایمان لانے لگے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بشارت دیتے ہیں. جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں. یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر دیے جائیں گے. یہ نیکی یہ بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں. اور جو بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اسے کنارہ کش کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پہ سلام ہو، ہم جاہلوں میں سے الجھنا نہیں چاہتے. دیکھیے ان کو دوہرا تو ثواب ہے. اور ان کی کیا صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ نیکی سے وہ بدی کو ٹال دیتے ہیں. یعنی کہ جب کوئی دن کے ساتھ، اگر ہم کو سے کیا سبق مل رہا ہے کہ جب کوئی کے ساتھ برا معاملہ کرتا تو وہ بھلائی کے ساتھ اس کو بدل دیتے تھے. اور برائی کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ کیا سبق ہے کہ برائی کے اگر بدلے میں اس سے زیادہ برائی اگر ہم سے ہو جائے سرزا تو کیا ہوگا؟ وہ ظلم میں لکھا چلا جائے گا. اور اگر برائی کے بدلے میں ہم اتنا ہی برائی کریں، ایگزیکٹ اتنا ہی، تو وہ تو جائز ہے اور حق ہے، انتقام لینا جائز ہے. مگر اگر برائی کا بدلہ ہم بھلائی سے کریں تو یہ تو عظمت کا راستہ ہے، یہ تو پیغمبروں کا راستہ ہے، یہ تو رسولوں کا راستہ ہے، یہ اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے، اس میں خیر ہے. اور دوسرے معنی کیا آتے ہیں اس کے کہ وہ کوئی گناہ یا برائی ان سے ہو جاتی ہے، سرزر ہو جاتی ہے، تو اس کو کس طرح سے دور کرتے ہیں؟ نیک عمل سے. تو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، نیکی کی طرف دوڑتے ہیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ جعلنا منہم.
اور جب بیہودہ باتیں سنتے ہیں تو بیہودہ باتیں کیا یعنی بے مقصد باتیں، گوسپ، بہتان، دین کے خلاف کی باتیں. آج کل تو ہمارا فیس بک، واٹس ایپ، اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب چیزوں سے بچا کے رکھے. آمین. آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے ہدایت کرتا ہے. ہدایت والوں سے وہ خوب آگاہ ہے. کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کے ہدایت کے تابع دار بن جائے تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے. کہ ہم نے انہیں امن و امان و حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کچے چلے آتے تھے، پھل کچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ ہم کو علم رکھنے والوں میں سے بنائے بالکل صحیح طرح سے. اور یہ اس آیت کی جو شان نزول ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والے اور ہم آپ ہدایت نہیں دے سکتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد و غمسار چچا جناب حضرت ابو طالب کا انتقال ہونے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا کوشش فرمائی تھی کہ چچا اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کی سفارش، اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مغفرت کی سفارش کر سکے. لیکن وہاں دوسرے جو بھی قریش کی موجودگی کی وجہ سے ابو طالب قبول ایمان کی سعادت سے محروم رہے اور کفر پہ ان کا خاتمہ ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا بڑا صدمہ تھا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر دیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ و دعوت ہے اور رہنمائی ہے، لیکن ہدایت کے راستے پہ چلا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور ہدایت اسے ہی ملے گی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنا چاہیے. ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لیے دعا مانگنا چاہیے، بلکہ ہم کو تو ہدایت کی ہم تو ایوری نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں ہم کتنی دفعہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دل سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. نعمت ہی ہدایت ہوگی جب ہر نعمت رحمت بن جاتی ہے. نعمت ہدایت جو ہے نعمت رحمت، ورنہ وہ کیا بن جاتی ہے؟ مصیبت بن جاتی ہے. وہ رحمت بھی مصیبت بن جاتی ہے. اگر ہم کہیں صحت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت اسی وقت ہوگی جب ہدایت ہوگی. یہ صحت اگر ہم غلط کاموں میں لگا دیں گے تو یہ کیا زحمت بن جائے گی. اولاد جو ہے اگر نیک ہوگی تو ہدایت ہوگی، ورنہ جہنم کے گھونٹ پیتے رہیں گے. حضرت نوح کے بیٹے کو دیکھیں، پھر زندگی ورنہ گمراہی اور شک و غفلت میں ہو تو وہ زحمت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کے طلبگار بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کی طرف تڑپنے والے بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلائے. ہماری اولاد کو، اولاد کو، نسل کو، سب کو صراط مستقیم پر چلائے. آمین. اور ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دیں جو اپنے عیش و عشرت میں اترانے لگی تھی. یہ ان کی رہائش کی جگہ جن کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئی، اور ہم ہی ہیں آخر سب کے وارث. تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں اپنی ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے. اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. پیغمبر رسول بھیجتے ہیں، پھر وہ ان کو بشیر نذیر بن کے آتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں سنتے، اور پھر بھی اگر وہ ظلم کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے. اور تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ صرف زندگی دنیا کا سامان ہے، اور اسی کی رونق یہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے. کیا تم نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ ہم کو عقل والوں میں سے بنائے. اب آیت نمبر 61 سے 65 سے رکوع نمبر 7 میں قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. مشرکین کی بے بسی اور ذلت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ قطعاً پانے والا ہے، مثل اس شخص ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفعت دے دی ہے، پھر اب الآخر و قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا. جس دن اللہ تعالیٰ نے پکار کر فرمائے گا تم جنہیں اپنا گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہے. دیکھیے یہیں سے شروع کیا تھا ہم نے سورہ نمل میں بھی کہ کہاں ہے، کیا ہے وہ شریک جو یہ سب کر سکتے ہیں. تو جس پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہے جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا. ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے. ہم تیری سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اب وہ خود جو ہے بیک آف ہو جائیں گے. کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے، اور سب عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت پالوں والوں سے بنا دے. آمین. اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا، تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا. ہم کو بھی اپنا جو ہے محاسبہ کرنا چاہیے. پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے. ہاں جو شخص توبہ کر کے ایمان لے آیا اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. آمین. اور نیک کام کرنے والوں میں سے بنا دے. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور ان میں سے کسی کی کوئی اختیار نہیں
اللہ ہی کچھ یہ پاکی یہ بلند در ہے، ہر چیز جس سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں، ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں دنیا اور آخرت میں، اسی کی تعریف ہے، اسی کی فرما روائی ہے، اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دیا تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پوچھیے کہ یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ افلا تبصرون، اور یہاں پہ کیا کہا؟ افلا تسمعون، کیونکہ رات کو تو اب دیکھ نہیں سکتے نا، اندھیرا ہوتا ہے، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یہاں پہ دن کی بات ہو رہی ہے، بولے کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل کرم سے دن رات مقرر کر دیے، تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، اس لیے کہ تم شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر ادا کرنے والوں میں سے بنائے۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ دن اور رات بھی، ہم اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو اپنی آپ کی نعمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم رات کو نہ سوئیں تو ہمارا کیا حشر ہو، اور ہم دن میں اگر کام ہی کام کرتے رہیں، اور اگر دن نہ آئے رات ہی رات ہو تو کتنے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اور رات کو جو ہے سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ دن میں اگر سائنس اب ہم کو بتاتی ہے کہ ایک شخص اگر ایک رات کو سوئے تو اور دن میں 48 آور بھی سوئے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو کہ رات میں سونے کے برابر ہے۔ رات کے سونے سے جو باڈی کی جو سیلز ہیں وہ ریکور ہوتے ہیں، جو دن کے سونے سے نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے رات کے سونے میں جو چیز رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال سے پہلے بتا دیا کہ عشاء کے بعد سو جایا کرو جتنی جلدی ہو۔ اب سائنس بتاتی ہے کہ رات کے اگلے پہر میں اگر ہم سوئیں 1 گھنٹہ تو وہ رات کے واقعی کے آخری گھنٹوں میں 2 گھنٹے کے سونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو رات کا جو پہلا گھنٹہ سونا ہے وہ ہمارے باڈی کے لیے اتنا مفید ہوتا ہے، اس وقت ہمارے سارے سیلز کی ریکوری ہوتی ہے، سارے سیلز کی ریپیئر ہوتی ہے، سارے کینسر سیلز کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا حکمتیں رکھی ہم کو نہیں پتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو باتیں بتائی ہیں ان کو ہم کو سمیعنا اطعنا، اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمیعنا اطعنا اب سارے سائنس وہ پروف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے والا بنا، اللہ تعالیٰ ہم کو شکر ادا کرنے والوں میں سے بنا، آمین۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت سے ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، بس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو کچھ اس طرح جو جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔ قارون تھا، اب یہاں پر جو ہے قارون کا قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے، رکوع نمبر 8 آیت نمبر 76 سے 82 تک۔ قارون کا عبرتناک واقعہ ہے۔ جو قارون تھا وہ کی کہانی پر سورہ قصص کا اہتمام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا اور تاریخ کا امیر ترین آدمی تھا۔ قوم جب اس کی بہت امیر تھا، جب اس کی قوم نے اس کو دیکھا تو اس کو بتایا کہ تم مت اتراؤ، تم اللہ کے جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کا آخرت کے گھر میں اس کا حصہ بناؤ، دنیا کا حصہ مت بھولو، اپنے لوگوں پر خرچ کرو اور احسان کرو لوگوں پر جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا، اور نہ تم فساد کرو۔ مگر وہ فساد کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور فساد کیا تھا اس کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو معاشرے میں خیر پیدا کرنا چاہ رہے تھے، حضرت موسیٰ جو شریعت کے سارے رولز فالو کرنا چاہ رہے تھے، فالو کروانا چاہ رہے تھے، دین کا اسلام کو بول بالا کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ کیا کرتا تھا قارون؟ مختلف حربوں سے ان چیزوں کی ان کو راستوں سے روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ فساد تھا اس کا۔ تو پڑھتے ہیں قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن اس پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاشی بھی رکھ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنی دینی حصے کو بھی نہ بھولو، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔ یقین مان اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی بات اس نے بولی، اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بھی یہی ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ میرا ڈگری ہے، یہ میری ذہانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس چیز سے بچا کے رکھے۔ ہر چیز اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے اچھا یقین مان کے اللہ مجھ سے تو ناپسند رکھتا ہے۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم
کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ طاقتور اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پوچھ پر ایسے وقت نہیں کی جاتی. بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجموعے میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش یہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے. یہ تو بڑا ہی قسمت کا دانی ہے. جو دنیا پرست ہوتے ہیں انہوں نے اس کی جو دولت دیکھی تو ان کے منہ میں پانی آ گیا، کہنے لگے وہ تو بڑا قسمت والا ہے. ظلم لوگ جو ان کے علم تھا جن کے پاس، انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب ہی نہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر و سہارا والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو انہی لوگوں میں سے بنائے جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں اور جو صبر کرنے والے. آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا. اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزومندیاں کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا اور تنگ بھی اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. کیا دیکھتی نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم کو ناشکروں میں سے نہ بنا. آمین. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنی آزار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا. اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھسا دیا گیا. پس وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو تکبر سے بچا. اللہ تعالیٰ ہم کو ریاکاری سے بچا. آمین. اب یہاں پہ رکو نمبر 9 آیت نمبر 83 سے 88 تک آخرت میں کون سوخرو ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آخر کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں. پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے. اللہم جعلنا منہم. جو شخص نیکی لائے گا اس سے بہتر ملے گا اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے. جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے. آپ کو تو کبھی اس خیال کو بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا ہے. اللہ رحمت من ربک. ہر چیز اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے آپ کی طرف جو کتاب نازل فرمائی جائے گی یہ آپ کو تو خیال بھی نہ گزرا تھا لیکن یہ آپ کی رب کی مہربانی سے اترا ہے. اب آپ ہرگز کافروں کی مددگار نہیں ہونا چاہیے. اللہ رحم کرے ہم سب پہ. یہ وعدہ خدا بندی تھا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں پہ جو بتا رہے ہیں نا جو اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ آپ کے دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے. وہی آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر چلے. جب مقام کشفا پر پہنچے جو مدینہ کے راستے کی مشہور منزل تھی جس مکہ کے راستے پر نظر پڑی تو بیت اللہ اور وطن یاد آ گیا تھا. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور یہ آیت لے کر نازل ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی جس اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ اللہ آپ کو مکہ دوبارہ لائے گا. تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، وعدہ فرمایا ہے کہ یہ وقت آئے گا کہ آپ مکہ مکرمہ پر فاتح بن کر داخل ہوں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فاتح بن کر اپنے وطن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے اور یہی وعدہ خداوندی پورا ہوا تھا. خیال رکھیے کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں. اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی ہے تو آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں سے بھی نہ ہوں. یہ ہم سب کے لیے بھی خطاب ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکانا. بجز اللہ تعالیٰ کی کوئی اور معبود نہیں. ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا منہ اور ذات اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی. تو عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اس کے سوائے اس کے چہرے کے یعنی اس کی ذات کے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا لیسا کمثلی شیء، جیسا اس نے بنایا ہم کو ویسے ہی گمان کرنا چاہیے. زمین آسمان سب ہلاک ہونے والے جن کے ہم پیچھے بھاگتے ہیں اس دنیا میں، جن کی حسرتیں ہم کرتے ہیں اس دنیا میں، جن کے لیے ہم پیچھے اپنے دین کو پیچھے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم غفلتوں میں رہتے ہیں اور غفلتوں میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. وہ سب ہلاک ہو جائیں گے. وہ سب ہلاک ہو جائیں گے. سب ختم ہو جائے گا. اور جن کے پیچھے لوگوں کو راضی کرتے ہیں وہ بھی سب ہلاک ہو جائیں گے. کون زندہ رہے گا؟ کون ہمیشہ رہے گا؟ اللہ وجہ، اللہ تعالیٰ کے چہرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات.
پھر لوٹنا اسی کی طرف ہے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی آیات سے سبق لینے والا بنا دے, اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے والا بنا دے, اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کی حقیقت دکھا دے, اللہ تعالیٰ ہماری دلوں سے اس کی حقیر جو اس کی حقیقت ہے اس کو مٹا دے, اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی پرائرٹی بنا دے, ہم کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کو ہم کو ترجیح دینا سکھا دے. آمین ثم آمین. اس میں ہماری سورہ قصص ختم ہوتی ہے, سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عنکبوت جو ہے مکی ہے, اس کی 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں, مگر ابھی ہمارا اس میں کچھ ہی رکوع ہیں. میں تلاوت کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام احسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. کیا یہ لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کی صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی, آزمائش تو ہوگی, ہر ایک کو آزمائش میں جانا, ہر ایک کی آزمائش ہوگی. ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا, یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا, جو سچ کہتے ہیں انہیں بھی معلوم ہو لے گا جو جھوٹے ہیں. کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں. دیکھیے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو آزمایا ضرور جاتا ہے, اور انسان پر آزمائش اس کے دین کے مطابق ہی آتی ہے. سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انبیاء پر, پھر صالحین پر, پھر درجہ بر درجہ عام لوگوں پر. انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے. اگر دین میں پختگی ہوگی تو اس کی آزمائش میں بھی مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے, اور اگر دین کی کمزوری ہوگی تو اس میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہے, یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. اگر ہم پر آزمائش آئے تو اللہ اس کو صبر کے ساتھ ہم کو فالو کرنا چاہیے, اور اس سے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما, آمین. اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہیں نہیں سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے. یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں. جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو, بس اللہ کا ٹھہرایا وہ وقت یقیناً آنے والا ہے. وہ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے, ہر ایک کی کوشش کرنے والا, اپنے ہی بھلی کی کوشش کرتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں والوں سے بھی نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے مطابق سنت کام کیے. دیکھیں, جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابق سنت کام کیے, ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم کو, ہماری اولاد کو, ہماری نسل و نسل کو ایمان لانے والوں میں سے بنائے اور سنت کے مطابق کام کرنے والوں میں سے بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بتائیں گے کہ والدین کی سب چیز ماننی چاہیے سوائے اگر وہ شرک. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے مطابق سنت کام کیے, ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے. ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے, ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ سے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں, تو ان کا کہنا نہ مانیے, تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے, پھر میں اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا, اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے بندوں میں شمار کر لوں گا. اب دیکھیں یہاں پہ قرآن کریم کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید عبادت کے حکم دینے کے بعد ساتھ ساتھ جو والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی تاکید کی ہے. اور پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے, پھر والدین کا حق, اس کے بعد بہت بہت بڑا ہے, حتیٰ کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنی چاہیے, اور جو اللہ کے نافرمان والدین ہوں ان کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنی چاہیے. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا, اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا. تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ گدھے پر تھے, تو اس کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا, تو بڑی نفرت سے کہتا ہے کہ ابن ابی قصبہ نے ہم پر غبار اڑایا ہے. تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو بہت غصہ آیا, تو اس نے اٹھ کر کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے, آپ پر کتاب نازل کی ہے, میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ. دیکھیے، اور یہاں پہ یہ آلسو بتایا گیا کہ دین اسلام کی کیا ہوتا تھا، کہ دین اسلام کے ابتدائی زمانے میں کیا ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ ایمان لاتے تھے، بہت سارے نہیں لاتے تھے. ماں باپ ایمان لاتے تھے، بچے نہیں لاتے تھے، بچے ایمان لاتے تھے، ماں باپ نہیں لاتے تھے. تو اولاد اسلام لے آتی تھی، لیکن والدین کفر پر ضد رہتے تھے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرتے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک معتدل اور برحق اصول عطا فرمایا کہ والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کی اطاعت فرما برداری تو کرنا ہی ہے، ان سے حسن سلوک تو کرنا چاہیے. لیکن وہ اگر کفر کا حکم دے یا ایسا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تو اس میں والدین کی اطاعت نہ کرنا واجب اور ضروری ہے. اور اس آیت کی شان نزول میں حضرت سعد بن نبی وقاص کا مشہور واقعہ ہے، آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے گی، یا پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے. بالآخر یہ اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کے کھلاتے ہیں، جس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. آپ میرے ساتھ ایسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیے، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر چیز سے جس سے تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا. اور بعض لوگ ایسے بھی جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا وہی کو دیہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں. منافقوں کی بات ہو رہی ہے اب. ہاں، اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں. کیا دنیا جہاں کے سینوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کی منافقت سے بچائے، آمین. چھپی کھلی ہر طرح کی منافقت سے بچائے، آمین. کافروں نے ایمان والوں سے کہا تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے. تو میں جھوٹے ہیں، البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی، اور بوجھ اور جو کچھ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پوچھ کی جائے گی. اب یہاں پہ دیکھیے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ خود بھی اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اور سورہ نحل کی آیت میں 25 میں بھی آ چکا ہے کہ جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا بھی اجر ہوگا، یعنی صدقہ جاریہ کی طرح ہو جائے گا. اور جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو. اور جو گمراہی کا دائی ہوگا، جو گمراہی کرے گا، جو گمراہی کو پروموٹ کرے گا، ہم کو بہت خیال رکھنا چاہیے اپنے فیس بک اور اپنے واٹس ایپ، جب تک کہ ہم کو پورا یقین نہ ہو، پورا ثبوت نہ ہو صحیح حدیث اور قرآن کی سے، کہ جو گمراہی کا دائی ہوگا اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گناہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. اسی اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل کیے جانے والوں کے خون کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل پر ہوگا، اس لیے سب سے پہلے اسی نے ناحق قتل کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر بری کام سے بچا کے رکھے، آمین. اور ہم نے اب یہاں پہ نوح علیہ السلام، یہاں پہ جو سابقہ امتوں میں جتنے بھی تھے نا جس پہ سخت عذاب آئے تھے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہیں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم. پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہم کو عبرت حاصل کرنے والوں میں سے بنائے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا چاٹ کرتے ہیں اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو. سنو، جن 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 کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا چاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک بھی نہیں ہے. بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف طور پر پہنچا دینا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ تعالیٰ نے کی، پھر اس کا اعادہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے بنایا اور اس کو کس طرح سے اعادہ کیا. اگر ہم اس کو غور کریں، ہم غور و فکر کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے، تو اللہ تعالیٰ کے ایسے دلائل بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و حکمت کے ساتھ مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، لوٹائے گا. اس کا آج تک مشرکین کوئی جواب ہی نہیں دے سکے. وہ تو خود اس پہ یقین رکھتے تھے کہ ایک اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے. اور
जब कोई मुसीबत पड़ती तो उसी की तरफ वो लौटते थे, मगर फिर उन्होंने ये सारे बुत और ये सब बना रखे थे, और आजकल जो है सारे पीर मुरीद कब्रें ये सब है, और फिर जाके उनसे अपनी रिस्क मांगते हैं, अपनी औलाद मांगते हैं, अपना ये मांगते हैं वो मांगते हैं, बल्कि उनको क्या है अल्लाह से मांगना चाहिए। वो अल्लाह को पैदा किया, अल्लाह के लिए तो आसान है कि दूसरी दफा वापस पढ़े। अल्लाह ताला की जो इब्तिदाई खल्क़त है उसमें मुझे कितनी कुदरती हमारी निशानियां देखिए। हम शुरू करते हैं रूह से। रूह को आज तक साइंस नहीं पहचान सकी कि क्या है उसमें, क्या चीज है, किस तरह हम सोते भी है तो हमारी आधी रूह निकलती है, आधी रूह रहती है, एक तरह की रूह रहती है, एक तरह की रूह निकलती है, किस तरह से मरते हैं तो रूह निकल जाती है। नोबडी अब तक के आज तक नहीं पहचाना कि रूह क्या है। फिर उसके बाद अगर हम अपने जिस्म को देखें, अल्लाह ताला ने किन किन अनासिर से उसको बनाया है, अगर उसके हम पूरे डीएनए को जाके देखें, उसको करें, उसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, और उसमें फिर हम कैल्शियम देखते हैं, उसमें अपने बोन्स में मिनरल्स है, उसमें आयरन है। अल्लाह ताला ने कैसे कैसे अनासिर के इसका मुरक्कब बनाया है कि इंसान आज तक ये सबको उनके अनासिर का पता चल गया, फिर भी उनको जोड़ के वो एक इंसान नहीं बना सकता, एक जानदार नहीं बना सकता। फिर अल्लाह ताला ने को जिंदा किया एक इंसान में, बल्कि तमाम मखलूक अल्लाह ताला ने बनाया, तमाम जानदार अशिया, फिर उनको जिंदा से मुर्दा से जिंदा किया, फिर जिंदा से वो मुर्दा करेगा। फिर इस इब्तिदाई खल्क में फिर उसका आदा करता है अल्लाह ताला, किस तरह कोई कोई फरिश्ता नहीं कर सकता, ये कोई वली नहीं कर सकता, कोई जिन नहीं कर सकता, कोई मुरीद नहीं कर सकता, कोई कब्र वाले नहीं कर सकते, कोई सितारे सैयारे नहीं कर सकते, कोई इसका कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकता। इस अमल में किसी का दखल है ही नहीं, तो फिर इबादत क्यों तुम सारे सरीकों की करते हो, ये अल्लाह ताला का सवाल है। तो इबादत के मुस्तहिक भी फिर अल्लाह ताला ही होना चाहिए। अल्लाह ताला हमको इस अकीदे में हमको पक्का कर दे, आमीन। कह दीजिए कि जमीन में चौफिर का तो देखो सही किस तरह अल्लाह ताला ने इब्तिदाई पैदाइश की, फिर अल्लाह ताला ही दूसरी नई पैदाइश करेगा। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, जिससे चाहे अजाब करे, जिस पर चाहे रहम करे, सब इसी की तरफ लौटाए जाएंगे। अल्लाह ताला हम पर रहम अता फरमा। अल्लाह ताला या ये अशरा जो रमजान का है, इसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, बरकतें नाजिल होती है। अल्लाह ताला हमारे अपनी रहमतें हम पर नाजिल, रब्बिक फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन, रब्बिक फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन, रब्बिक फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ साफ-साफ आपको पहुँचा देना है कि उन्होंने नहीं देखा कि मखलूक की तरह। अच्छा, हमने ये पढ़ लिया। तुम ना तो ज़मीन में अल्लाह ताला को आजिज़ कर सकते हो, ना आसमान में। अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा कोई वाली है, ना कोई मददगार। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों की उसकी मुलाकात को बुलाते हैं, वो मेरी रहमत से नामुनीद हो जाएँ और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला ला तजल्ला मिन्हु, अल्लाह ताला आप हमेशा अपनी रहमत, अपनी मग़फ़िरत के दामन में हमको ले लीजिए, आमीन। देखिए अल्लाह ताला की रहमत तो हर एक पर है। अल्लाह ताला तो दुनिया में भी आम है, काफिर हो, मोमिन हो, मुनाफिक हो, मुखलिस हो, नेक हो, बद हो, अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमतें नाजिल करता है। अल्लाह ताला सबको दुनिया के वसाइल, आसाइश और माल और दौलत अता करता है। ये रहमत इलाही की वसअत है, जिसे अल्लाह ताला ने दूसरे मुकाम पर फरमाया ना कि मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है। लेकिन आखिरत चूंकि दारुल जज़ा है, इंसान ने दुनिया की खेती में जो कुछ बोया होगा उसी की फसल उसे वहां काटनी होगी, जैसे अमल किए होंगे उसी की जज़ा वहां वहां मिलेगी। तो अल्लाह की बारगाह में बेलाख फैसले होंगे। तो अल्लाह ताला हम आखिरत में, अल्लाह आप तो रहीम है, अल्लाह ताला अपनी दुनिया में आखिरत में अपनी रहमतों के दामन में हमको ले लीजिए, आमीन। इनकी कौम का जवाब, जो लोग अल्लाह ताला की आयतों उसकी मुलाकात को बुलाते हैं, वो मेरी रहमत से नामुरीद हो जाए और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इनकी कौम का जवाब बजो जिसके कुछ ना था, कहने लगे इसे मार डालो। कौन? हजरत इब्राहिम की कौम वाले। आखिर अल्लाह ने उन्हें आग से बचा लिया। इसमें ईमान वालों के लिए तो बहुत सी निशानियां हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने जिन बुतों की परस्तिश की अल्लाह के सिवा की है, इन्हें तुम तो अपनी आपस की दुनवी दोस्ती की बिना ठहरा ली। तुम सब क़यामत के दिन एक दूसरे से कुफ्र करने लगोगे और एक दूसरे पर लानत करने लगोगे और तुम्हारा सबका ठिकाना दोज़ख होगा, तुम्हारा कोई मददगार ना होगा। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए और कहने लगे, मैं अपने रब की तरफ से हिजरत करने वाला हूँ, बड़ा ही गालिब और हकीम है। हमने इन्हें इब्राहीम और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम अता किए और हमने नबूवत और किताब इनकी औलाद में ही कर दी, और हमने दुनिया में भी इसे सवाब दिया और आखिरत में तो वो बहुत सारे लोगों में से है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का भी जिक्र, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम इस बदकादरी पर उतर आए हो जिससे तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया, कि तुम मर्दों के पास बदफेली के लिए आते हो और रास्ते बंद करते हो, अपनी आम मजलिसों में बेहयाइयों का काम करती है। इसके जवाब में इसकी कौम ने वजह से इसके कुछ नहीं कहा कि बस जा, अगर सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह ताला का अजाब ले आ। देखिए कितनी इजीली और कैजुअली बोलते थे, जाओ अजाब ले आओ, जाओ अजाब ले आओ, हर एक ही कहता था। तो ये मुशरिकीन मक्का के लिए भी एक अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि तुम लोग भी इसी तरह कहते हो, कहाँ है तुम्हारा अजाब। हज़रत दूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, परवरदिगार इस मुफसिद कौम पर मेरी मदद फरमा। क़ाल रब्बिन सुन्नी अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेकर पहुंचे, कहने लगे कि इस बस्ती वालों को हम हलाक करने वाले, यकीनन यहाँ के रहने वाले गुनाहगार हैं।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط علیہ السلام ہے، فرشتوں نے کہا یہاں جو ہے ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں لوط علیہ السلام کو، اس کے خاندان کو، سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ دیکھیے چاہے کوئی آپ کسی پیغمبر کی بیوی ہو یا پیغمبر کی بیٹی ہو، کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے، جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے۔ پھر جب ہمارے خاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے غمگین ہوئے، دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ خاصدوں نے کہا آپ خوف نہ کھائیے، نہ آزردہ ہوں، ہم آپ کو ماں آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے عذاب کے لیے باقی رہ جانے والی میں سے ہوگی۔ وہ مومن تو تھی مگر وہ ان کی سائڈ لیتی تھی۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے اس وجہ سے کہ بے حکم ہو رہے ہیں، البتہ ہم نے اس بستی کو سری عبرت کی نشانی بنا دیا۔ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو عقل رکھنے والوں میں سے بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو عبرت حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم یہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں یہ سارے قصے، اللہ تعالیٰ سے ہم کو عبرت حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے، آمین۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو، زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا، آخر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے، اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہے، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھی اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے، اور قارون و فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم نے اس سے بڑھنے والے نہ ہو سکے، آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس طرح سے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان سب پہ نازل کیا تھا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینا برسایا زلوت کی قوم پہ، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، قوم سمود مدین والوں میں سے۔ اور پھر ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ کون تھا یہ ہمارا ابھی جو ہم نے پڑھا، قارون کی کہانی جو پڑھی، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ کون؟ حضرت نوح کی قوم اور فرعون کی قوم، آل فرعون کو۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے۔ ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ اب یہاں پہ مکڑی کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے تو ایک باریک دھاگا بناتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں جو بال ہوتا ہے نا اس سے بھی 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے، یعنی ایک ایوریج نارمل بال جو ہوتا ہے اس سے بھی 20 گنا باریک۔ اب اس باریک دھاگے سے جو گھر بنتا ہوگا اس کو کون سہارا دے سکتا ہوگا، اور کون اس کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر اللہ کے جو تم مشرکین ہیں ان کے تم سہارے لیتے ہو، مکڑی کے جالے اور مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہیں وہ تو، اور تمہیں نہیں سنبھال سکتے، خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے تو تم کو کیسے سہارا دیں گے؟ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بیان کی جو اللہ کے علاوہ باطل معبود بنا لیتے ہیں اور ان کو نفع و نقصان تو پہنچا نہیں سکتے، جیسا کہ مکڑی کا گھر ہے، نہ وہ انسان کو نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، نہ اس میں رہنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے۔ اور اس کا اگر ہم ہوم لے یا ہاؤس لے، ہاؤس بھی اتنا ویک کہ وہ اتنا باریک دھاگے سے بنا ہوا ہے، اس میں تو کوئی رہ بھی نہیں سکتا اور فوراً ٹوٹ جائے۔ اور اگر ہم اسے ہوم لیں کہ نا وہ ہوم کتنا کمزور ہے، ہوم یعنی کہ ہاؤس یہ ہوتا ہے جو بلڈنگ ہوتی ہے، ہوم کیا ہوتا ہے آپ کا اندر گھر کا ماحول، آپ کے ازواج، آپ کے زوج، آپ کے بچے، آپ کا گھر کا ماحول۔ تو کیا ہے مکڑی کا کہ مکڑی کا جو اس کا پارٹنر ہوتا ہے نا، جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو کیا کرتی ہے وہ سب سے پہلا کام، as soon as وہ پریگننٹ ہوتی ہے وہ اپنے پارٹنر کو کھا جاتی ہے، she kills him۔ تو اس کا ہوم کتنا خطرناک ہے، کتنا ویک ہے، ہاؤس بھی ویک ہے اور اس کا ہوم بھی کتنا ویک ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مشرک جو ہیں وہ کتنے ویک ہیں، نہ خود اپنے ٹیک کیئر کر سکتے ہیں نہ دوسروں کی ٹیک کیئر سکتے ہیں۔ آن ٹاپ آف دیٹ ان کا ہوم اتنا ویک ہے کہ وہ دوسروں کو جو ان کو فالو کر رہے ہیں فالوور، ان کو بھی وہ سیدھا جہنم میں لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کے شرک سے، خفی اور ظاہر شرک سے بچا کے رکھے، آمین۔ ہم پڑھتے ہیں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے۔ کاش وہ جان لیتے، لو کانو یعلمون۔ اللہ تعالیٰ ہم کو علم والوں میں سے بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو علم والوں میں سے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو، تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہوں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، صرف علم والے ہی جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو علم والوں میں سے بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے، بڑی بھاری دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو قرآن پڑھ کے اس کو سمجھنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا نا آخرت کے علم سے اندھے ہیں یہ لوگ، یہاں پہ بہت زیادہ آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آخرت کے علم سے اندھے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کے بھی علم کا ہم سے گم نہ کر دیجیے گا اللہ تعالیٰ یہ سب کس لیے کر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ آخرت کے بارے میں جانتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ۔ آخرت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو تو اس کو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمارا عقیدہ درست ہو تو ہمارا اس کا ایمان درست ہو، اگر ہم کو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان درست ہو، ہمارا عمل درست ہو، ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارا اخلاق درست ہو، تو ہماری زندگیوں میں لوگوں کے ساتھ معاملات درست ہوں، تو اور وہ دنیا کے جس حصے میں بھی رہتے ہو وہاں کا نظام درست ہو، تو یہ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان کا عقیدہ آخرت صحیح ہو۔ اگر وہ عقیدہ آخرت پختہ ہوگا، وہ دنیا میں کسی کے بھیجنے سے آیا ہے، اس کو یہ یقین ہوگا کہ وہ دنیا میں کسی کے بھیجنے سے آیا، یہاں جو کچھ کر رہا ہے اس کا حساب آخرت میں ہوگا اور اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، ایسی ہی صورت میں انسان اپنے تمام معاملات کو درست رکھ سکتا ہے، ورنہ اصلاح ممکن نہیں۔ دنیا بھی فساد سے بھر جائے گی جیسا کہ بھری ہوئی ہے، اور اس کے فساد سے بھرنے کی وجہ سے ہی دراصل یہ لوگوں کے آخرت کے بارے میں علم گم ہو چکا ہے، یعنی جانتے ہی نہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، اسی لیے اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی علم عطا فرما، اللہ تعالیٰ اس کے عقیدے کو مضبوط کر، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ آخرت کو یاد کرنے والا بنا، اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا سے نہ جوڑ کر رکھ۔ اللہ تعالیٰ کی ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ افسور ہے ہمارا پارا یہاں پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شکر گزاروں میں سے ہم کو بنا دیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا رب العالمین، جو کچھ پڑھا، جو کچھ پڑھایا، جو کچھ سیکھا، جو کچھ سکھایا، صرف اور صرف آپ ہی کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، یا اللہ آپ اسے ہم سے قبول کر لیجیے، یا اللہ اسے ہمارے سینوں کی بہار بنا دیجیے، ہمارا دلوں کا نور بنا دیجیے، ہمارے چہروں کے لیے روشنی کا باعث بنا دیجیے، اسے ہماری ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنا دیجیے، یا اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دیجیے، یا رب العالمین ہمیں اس چیز کی محبت، ہر چیز کی محبت سے زیادہ دے دیجیے، یا علم ہمارے لیے آسان کر دیجیے، اللہ ہم کو علم والوں میں سے بنا دیجیے، یا علیم یا ودود، یہ علم ہمارے لیے آسان کر دیجیے، اس کو عمل کرنے والا بنا دیجیے، اس کو دنیا کے گوشے گوشے تک ہر شخص، ہر انسان، ہر دل، ہر ہاتھ تک پہنچانے والی کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا رب العالمین تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب فرما، یا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، یا اللہ اس راستے پہ لانے کے بعد، اس راستے پہ چلنے کے بعد تو ہمیں اس سے دور نہ کرنا اور ہمیں استقامت عطا فرمانا، یا اللہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، مرتے دم تک ہمیں ایمان نصیب کرنا، یا اللہ ہمیں تو بہترین عبادات کی توفیق عطا فرما، ربی عینی علی ذکرک، بہترین شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ربی عینی علی ذکرک و شکرک حسن عبادک۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دے، یا اللہ تو ہی بہترین اخلاق دے دے ہم کو، یا اللہ برے اخلاق سے ہم کو دور کر دیجئے، اللہ ہماری برائیوں کو تو ہم سے دور کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ہماری بری عادتوں کو دور کر دیجئے، اس کے بدلے میں ہمیں اچھی عادتیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان بنا دیجئے، یا رب العالمین اپنے دین سے محبت کرنا سکھا دیجئے، یا اللہ اپنے دین کے لیے ہر قربانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ تعالیٰ ہمارا جینا مرنا آپ کے راستے میں ہو، یا اللہ رب العالمین ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائیے اور ہمیں کوششیں کرنے کے طریقے سکھا دیجئے، یا اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں آتا، ہم کو نہیں معلوم، آپ ہی ہم کو سکھائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں ڈالتا رہے، ہمیں مزید نیکیوں کے موقع عطا فرماتا رہے، یا اللہ تو ہمیں قرآن سے دور نہ کرنا، ہماری زندگی و موت اسی کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے خاص بندوں میں سے اٹھانا، ان خاص بندوں میں سے جو اہل قرآن ہے، یا اللہ جو تیرے خاص بندے ہو، یا رب العالمین ہمیں، ہماری والدین کو، ہماری ازواج کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آئندہ نسلوں کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے،
ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا ربی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ جو بچے بھٹکے ان کی سیدھی راہ دکھا دینا. یا اللہ تو ہمیں ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا. یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کے ہم آپ کی ہر شکر ہر اس نعمت کا شکر بجا لائے جو تو نے ہم پر ہمارے ماں باپ پر انعام کی ہے. یا اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا نیک ہم عمل کریں جس سے آپ راضی ہو جائے. ہمارے اولاد کو بھی نیک بنا دینا. یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان سب کی تکلیفیں دور کر دے. یا اللہ تعالیٰ آپ ہی کامل شفا دینے والے ہیں. آپ کی شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں میں سے جو بیمار ہیں ان کی فیملی ممبرس فرینڈ ان سب کو کامل شفا عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو بزرگ سب چلے گئے ہیں اس دنیا سے, اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب بہترین سے بہترین زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس میں دوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہم کو طاقت دیجیے, صحت دیجیے, علم دیجیے. بہت ساری خوبی جو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے, آپ تو عالم الغیب و شہادت ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تو ہر چیز جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو دور فرما دیجیے, سب کی تکلیفوں کو دور کر دیجیے, سب کی تنگیوں کو دور کر دیجیے. اللہ تعالیٰ جن کے بھی اٹکے ہوئے کام ہیں ان کو درست کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ جو بھی غلطیوں سے معاف کر دیجیے, درگزر کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.